बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अभी तक नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का क्या होगा? खबरें अब आ रही हैं कि ये स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। बस जस्ट एक चीज का इंतजार है। वो एक चीज क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान नहीं किया? वो एक मसला क्या है जिसका इंतजार किया जा रहा है और कब तक उसका इंतजार किया जाएगा, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर जो फाइनलाइज्ड 15 रुकनी स्क्वाड है वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हमने बात करनी है भारत की। भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को मुतनाज़ा बनाने के अपनी डगर पे कायम है और एक और नया उसने मसला खड़ा कर दिया है। लेकिन ये मसला जो है, जो उन्होंने खड़ा किया, उस पर पीसीबी का बड़ा तगड़ा मौक़िफ़ सामने आया और साथ ही आईसीसी ने भी इस हवाले से भारत को सुनाई है कि जो वो चाहता है वो नहीं हो सकता। ये वाला मामला क्या है? भारत किस तरीके से एक बार फिर, मैं यही कहूंगा कि नफरत के एजेंडे पे चल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट और सियासत को क्रिकेट में ऐड कर रहा है, गेम में ऐड कर रहा है। इस पे तफसील से बात होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। व्यूअर्स, ये बताना कोई जरूरी नहीं है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए अभी तक क्या क्या किया है। और अब स्टेडियम्स का मसला लेकर के आप देखिए कि इंडियन मीडिया हर रोज इस बात के ऊपर बात कर रहा है जी कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी नहीं हो पाएंगे, पाकिस्तान जलील और रुस्वा होगा। कजाफी स्टेडियम के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं कि जी वहां पे खड्डे हैं, वहां पे ये है, मैच हो रहा होगा और जनाब साथ में जो है वो क्रेनें चल रही होंगी और साथ में स्टेडियम भी बन रहा होगा, साथ में पीसीबी मैच भी करवा रहा होगा, छक्के भी लग रहे होंगे। तो मतलब इस किस्म का मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेडियम्स का मजाक बनाया जा रहा है। उसके बाद अब तीसरा वार जो है वो भारत ने किया है और वो वार किया है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की जो इंडिया की जर्सी है उसको लेकर के। और वहां पर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का लोगो लिखा गया, लगाया गया है, उसमें से पाकिस्तान हटा दिया गया। उन्होंने अपनी जर्सी का डिजाइन जो है वो मीडिया के जरिए शेयर किया है और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। और ये बिल्कुल वही फार्मूला कि जो आपको पता है एशिया कप जब पाकिस्तान में हुआ था तो उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था एशिया कप के लोगों पे, और अपनी शर्ट्स पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा था और उस वक्त पाकिस्तान ने इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं की थी। लेकिन अब जब ये डिजाइन सामने आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर न सिर्फ आवाज उठाई है बल्कि भारत को ये साफ साफ बताया है कि जनाब आपकी जर्सी के ऊपर लोगों में पाकिस्तान का नाम हर सूरत में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जो होस्ट है उसका आप नाम ना लिखें, होस्ट का आप नाम लिखे बगैर जो है ये मामला आगे नहीं बढ़ा सकते। जबकि भारत का ये कहना है कि जी हमारे लिए होस्ट तो पाकिस्तान है ही नहीं, हम तो पाकिस्तान को होस्ट मानते ही नहीं है, हम तो खेल रहे हैं आईसीसी का इवेंट और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम छाप रहे हैं इसके ऊपर, और आईसीसी का इवेंट हम पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहे तो इसके ऊपर हम पाकिस्तान क्यों लिखवाएंगे? हम पाकिस्तान नहीं लिखवाएंगे इसके ऊपर। तो फिर जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि अगर आप ये इस बार हमारे साथ करेंगे तो फिर 2026 के वर्ल्ड कप में वही फार्मूला आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। यानी पाकिस्तान भी क्योंकि इंडिया में नहीं जा रहा होगा, क्योंकि भारत ने ये मसला बताया है कि जी क्योंकि हम पाकिस्तान जा ही नहीं रहे तो हम पाकिस्तान का नाम क्यों लिखें, हम तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे। और जब बात की गई कि भाई पाकिस्तान जब 2023 में आपके मुल्क में आया था तो पाकिस्तान ने तो इंडिया लिखा था आपने, तो वहां पे मीडिया उनका कहता है कि जी वो तो इसलिए लिखा था कि पाकिस्तान इंडिया आया था तो इसलिए वहां पे जो है वो होस्ट का नाम। लेकिन उनको कानूनी तौर पर ये बात समझने की जरूरत थी कि भाई बात यह है असूली तौर पे कि पाकिस्तान होस्ट है और इवन यूएई में भी पाकिस्तान ही होस्ट है, वहां पर भी पाकिस्तान होस्ट है, कोई और होस्ट नहीं है। तो ये क्या मतलब सिर्फ एक प्लान बनाया गया कि जी एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट को
بدنام کیا جائے، ہزیمت اٹھائی جائے، خود کو اونچا ثابت کیا جائے اور پاکستان کرکٹ کو نیچا ثابت کیا جائے. لیکن اس بار ان کی یہ بات چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ پی سی بی کے سخت موقف کے بعد اب آئی سی سی نے بھی بی سی سی آئی کو کہہ دیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کو پاکستان کا نام اپنی جرسی کے اوپر پرنٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. چیمپئنز ٹرافی میں آپ ایسی شرٹ پہنے کہ جس کے اوپر ہوسٹ کا نام نہ ہو. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو لے کر کے پاکستانی کرکٹ بورڈ اور بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور اس بار بیچ میں آئی سی سی پڑی ہے، اور آئی سی سی نے بھی کچھ غیرت دکھائی ہے. بائی دا وے آئی سی سی بھی بیسیکلی انہی کی بولی بولتی ہے، لیکن یہاں پہ کم از کم سینیٹی پریویل کی اور ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی جو بھارتی کرکٹ کی اور بھارتی میڈیا کی رادر ایک کوشش ہے، اس کو بند باندھنے میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب آئی سی سی کامیاب ہو جائے گا اور بھارتی ٹیم جو ہے اس کی جرسی کے اوپر پاکستان لکھا جائے گا. جسٹ امیجن کہ نفرت کا کیا عالم. ایک صاحب وہاں پہ میڈیا میں بیٹھ کے، ہمارے ہی جاننے والے ہیں، وہ انڈین میڈیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی جب تعلقات ہی اچھے نہیں تو ہم پاکستان کا نام کیوں لکھائیں وہاں. او مائی گاڈ. تو اس کا مطلب اب بھارت بھی پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اپنی، پاکستان بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام اپنی جرسی پہ نہ کرے، اور وہ جو فارمولا طے ہوا ہے کہ نہ آپ ہمارے ملک میں آئیں گے نہ ہم آپ کے ملک میں آئیں گے، اب اس میں ایک چیز ایڈ ہو جائے گی کہ نہ آپ ہمارے ملک کا نام اپنی شرٹ پہ لکھوائیں گے اور نہ ہم آپ کے ملک کا نام اپنی شرٹ پہ لکھوائیں گے، کیونکہ تعلقات اچھے نہیں ہیں نا. اگر ان کے تعلقات ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو پاکستان کون سا پھولوں کے ہار ڈال رہا ہے. پاکستان کے تعلقات بھی تو ویسے ہی ہے نا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اور یہ میرے خیال میں آئی سی سی نے بڑا زبردست سٹیپ لیا ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ آئی سی سی کی طرف سے آفیشیلی کوئی بیان نہیں آیا، لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں یہ کور کیا کہ آئی سی سی نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہوسٹ بورڈ کا نام آپ کو اپنی شرٹ کے اوپر کندہ کروانا ضروری ہے، کندہ کروانا ضروری ہے، آپ کو لکھوانا ضروری ہے، انگریو کروانا ضروری ہے. اور جب دیکھیے کہ چلیے آپ اگر چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن بن جاتے ہیں تو جو انہوں نے وہ وائٹ جو اپر تیار کیا ہے، کوٹ تیار کیا ہے، وہ آپ پہنیں گے تو اس کے اوپر پاکستان ہوگا. تو پھر کہاں سے پاکستان سے بچیں گے. پاکستان ایک ریالٹی ہے سر، تسلیم کر لیجئے. پاکستان کرکٹ ایک ریالٹی ہے، اس کو تسلیم کر لیجئے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. پہلے بھی آپ نے بڑی ٹانگیں ماری ہیں بیچ میں، لیکن آخر کار آپ کو ماننا پڑا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ریالٹی ہے اور ورلڈ کرکٹ میں پاکستان کرکٹ کے بغیر سلسلہ نہیں چل سکتا. بہرحال اب بات کر لیں جی پاکستان کا جو سکواڈ ہے اس کے حوالے سے، کہ پاکستان کا جو 15 رکنی سکواڈ مبینہ طور پر جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں فائنل کیا گیا ہے، اس میں کون ان اور کون آؤٹ ہوا ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ سکواڈ ابھی تک اس لیے اناؤنس نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ سائم ایوب کو لے کر کے بالکل آخری جگہ تک جانے کی کوشش کر رہا ہے، آخری دم تک انتظار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سائم ایوب اویلیبل ہو جائیں گے. حالانکہ ڈاکٹرز کا ایسا ماننا نہیں ہے. ڈاکٹرز نے یہ ضرور اچھی خبر دی ہے کہ ان کی سرجری نہیں ہوگی، ان کی کسی قسم کی سرجری نہیں ہوگی، جسٹ ان کو ری ہیبلیٹیشن چاہیے، اور ری ہیبلیٹیشن کے لیے ان کو 6 ویکس کا ٹائم دیا گیا ہے. اب اس میں کیا وہ ری ہیبلیٹیٹ کر پاتے ہیں، مکمل طور پر فٹ ہو پاتے ہیں میچ کے لیے؟ مجھے نہیں لگتا. مطلب یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ ہے. پی سی بی چانس لینا چاہ رہا ہے آخر دم تک اپنے سکواڈ کو لنگر آن کر کے، اور کیونکہ 12 فروری اب لاسٹ ڈیٹ ہے جس تک آپ نے بالکل فل اینڈ فائنل سکواڈ جو ہے وہ آئی سی سی کو دینا ہے. اس سے پہلے پاکستان نے 2 میچز کم از کم کھیلنے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے، جو پہلے پاکستان ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو ٹرائی نیشن سیریز کھیل رہا ہے، اس کے جو 2 میچ ہیں وہ پاکستان کے پہلے ہیں اس ڈیٹ سے پہلے. تو پاکستان چانس لینا چاہ رہا ہے کہ جب تک یہ بالکل آخر تک ہمیں جو ہے وہ چیزیں طے نہیں ہوتی ہیں اور سائم ایوب کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم ڈیلے کریں گے اس کو. اس لیے یہ انٹینشنلی ڈیلے کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے پاکستان کو ایک کام تو کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ جناب آپ کو ٹرائی نیشن کے لیے تو اپنے سکواڈ کا اعلان کرنا ہے. وہ تو آپ آگے نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ وہ میرے خیال میں 6 فروری سے جو ہے وہ ٹرائی نیشن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو قذافی اسٹیڈیم بھی بائی دا وے ریڈی کرنا ہے کیونکہ بہت سارا کام
ابھی بھی بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے ابھی دن باقی ہیں لیکن 9 دن باقی ہیں پی سی بی کا جو ڈیڈ لائن ہے اس کے حساب سے, اور ابھی تک کام چل رہا ہے. اور میں حیران ہوں گا بہت زیادہ آبویسلی کہ اگر 31 جنوری تک یہ کام مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے ایسا کبھی پہلے نہیں دیکھا. لیکن اگر ہو جاتا تو یہ بہت زبردست اچیومنٹ ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کی, اور دنیا حیران ہوگی, پاکستان کرکٹ بورڈ کو شاباش دے گی کہ جناب آپ نے اچھمبا دکھا دیا, کیا کمال کیا آپ نے, زبردست. اب بات کر لیتے کہ پاکستان کے ساتھ اب اگر سائم ایوب اویلیبل نہیں ہوتے تو سیکنڈ اوپنر کے طور پہ کون جائے گا. اور اس حوالے سے جو فرسٹ چوائس پاکستان کرکٹ بورڈ نے دکھائی ہے نا جی, وہ بھی بڑی زبردست ہے. اور میں خوش ہوں اس کے اوپر کہ چلیے آپ نے اپنے ینگسٹر کو دکھانا ہے, موقع دینے کا پلان کیا ہے, اور ٹاپ آرڈر کے اوپر موقع دینے کا پلان کیا ہے, اور وہ ہے حسیب اللہ. جی ہاں, پاکستان امام الحق کو ٹیم کا حصہ بنانا تو چاہتا ہے لیکن امام الحق کو فرسٹ چوائس کے طور پہ نہیں رکھنا چاہتا. پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی فرسٹ چوائس میں جو آپ کے اوپنرز ہیں نا وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو پازیٹیو کرکٹ کھیلیں, جو اگریسو کرکٹ کھیلیں. ایک طرف فخر زمان ہے تو فخر زمان کا ساتھ نبھانے والا کون ہوگا؟ اب اس پہ شان مسعود کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا, اور شان مسعود کے نام پہ باقاعدہ غور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مڈل آرڈر میں جو ہے وہ خوشدل شاہ کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا تھا, اور ان کے حوالے سے بھی غور کیا گیا, ساتھ میں فہیم اشرف کے حوالے سے بھی غور کیا گیا. اب اس حوالے سے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے, لیکن کچھ چیزیں تو بالکل طے ہیں ویورز. اگر آپ بات کریں کہ فخر بالکل طے ہے, کنفرم ہے کہ وہ پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. پھر بابر رضوان بھی طے ہیں, obviously کامران سلمان علی آغا بھی طے ہیں. یہ بیٹرز میں یہ بالکل فل اینڈ فائنل ہے. اس کے بعد آپ کے شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ اور حارث رؤف, یہ تینوں بھی طے ہیں, ان میں بھی کسی قسم کی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اگر سپنرز کی بات کریں تو ابرار جو ہیں وہ بالکل کنفرمڈ ہیں. اب سفیان آتے ہیں یا ساجد خان آتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے اس کے اوپر بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کہ بھائی ساجد خان کو آپ ٹرائی کر لیجئے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے, یہ جو ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ ہے اس میں ٹرائی کر لیجئے. اگر وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو آپ اس کو اپنے اسکواڈ کا حصہ بنائیے. وہ آپ کی بیٹنگ کو ایک ڈیپتھ دے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک بلے باز کے طور پہ کیا. وہ ایک اسپنر نہیں تھے, ایک بلے باز کے طور پر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. وہ انڈر 16 انڈر 19 میں اپنے ریجن کی طرف سے وہ ٹاپ پہ کھیلتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بیٹنگ کی کیپیبلٹیز موجود ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بالکل اینڈ پہ 11th آور کے اوپر آ کے آپ اپنی ٹیم کے ان پلیئرز کو کہ جن کو آپ کافی عرصہ سے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں, جیسے عرفان خان نیازی ہے, جیسے طیب طاہر ہے, جیسے حسیب اللہ ہے, ان کو آپ شروع سے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, پورا سال ہو گیا آپ کو آلموسٹ, آپ ان کے ساتھ او ڈی آئی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کو لے کر کے چل رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں یہ زیادتی ہو جائے گی کہ بالکل آخر میں آ کے آپ جو ہے وہ باہر سے لڑکوں کو لے آئیے, آپ شان مسعود کو انٹر کر لیجئے, آپ اس کے بعد جو ہے وہ خوشدل شاہ کو انٹر کر لیجئے, ساتھ میں آپ جو ہے وہ ساجد خان کو لے آئیے, یا پھر آپ جو ہے وہ خوشدل شاہ کے ساتھ فہیم اشرف رانا صاحب کا نام بھی زیر غور ہے کہ وہ بھی وہاں پہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں. خوشدل شاہ تو خیر بہت زبردست پرفارم کر رہا ہے, اس کا کوئی 197 کا سٹرائک ریٹ ہے, 90 پلس اس کی ایوریج ہے اس وقت بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں, اور چھکے اس نے 23 مار رکھے ہیں, جو سب سے زیادہ ابھی تک بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں چھکے مارے ہیں وہ خوشدل شاہ نے مارے ہیں. میری جو ہے وہ ذرائع سے بات ہوئی ہے جس میں خوشدل شاہ کا یہ کہنا ہے کہ ذرائع کو خوشدل شاہ نے یہ بتایا ہے کہ جناب ان سے ابھی تک کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا سلیکشن کمیٹی کی جانب سے, بلکہ وہ ذرائع سے انہوں نے خود پوچھا کہ بھائی تمہیں کہاں سے یہ خبر ملی ہے. تو اس سے تھوڑا سا اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ان کے نام کے حوالے سے کنفرمڈ نہیں ہے. سلیکشن کمیٹی میں ایک جو بڑا حصہ ہے وہ یہ اس نقطہ نظر کا حامل ہے کہ پاکستان کا جو اسکواڈ آلریڈی ہم ذہن میں رکھے ہوئے ہیں
اسی اسکواڈ کو ہم لے کر کے جائیں اور اپنے جو ینگسٹرز ہیں جن کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کو ہم موقع دیں. یہ بالکل درست ہے. آپ کے پاس آگے چل کے موقع ہوگا کہ آپ خوشدل شاہ کو ٹیم کے اندر لے آئیں, کیونکہ اگلا جو T20 ورلڈ کپ ہے وہ بھی اب بہت زیادہ دور نہیں ہے, 1 سال سے کم عرصہ آلموسٹ اس میں بھی رہ گیا ہے, یا 1 سال کے قریب ہی آپ کہہ لیجئے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے پاکستان نے مارچ میں جو ہے چیمپئنز ٹرافی کے فوراً بعد پاکستان نے مارچ میں جانا ہے وہاں پہ نیوزی لینڈ میں, جہاں پہ پاکستان نے 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے. تو وہاں بھی ڈیفرنٹ کمبینیشن ٹرائی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو T20 ٹیم ہے اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک بڑے پاور ہیٹر کی. اس حوالے سے خوشدل شاہ کا نام ڈسکس کیا جا سکتا ہے, ان کو شامل کیا جا سکتا ہے, وہ ایک اچھا انکلوژن ہوں گے. اب یہاں پہ وہ شامل ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے, دیکھیے ذرائع تو ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے نام پہ نہ صرف غور کیا گیا بلکہ ان کو شامل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے خوشدل شاہ کو, اور ساتھ میں جو ہے وہ شان مسعود کے نام پہ بھی غور کیا گیا ہے, فہیم اشرف کے نام پہ بھی غور کیا گیا بھی ہے اور کیا جا بھی رہا ہے ابھی تک. ظاہری بات ہے جب تک اسکواڈ کا اعلان نہیں ہوگا تو سمجھ لیں کہ سب کے ناموں کے اوپر غور کیا ہی جائے گا. بہرحال اب بتا دیتا ہوں آپ کو, جو ہمارے سامنے اسکواڈ آیا ہے جو مبینہ طور پہ فائنلائز کیا گیا, اس میں امام الحق کو ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے. امام الحق کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شان مسعود کافی عرصے سے ODI کرکٹ نہیں کھیلے. بائی دا وے امام الحق بھی بڑے عرصے سے ODI کرکٹ نہیں کھیلے, اور میں سٹل سمجھتا ہوں کہ شان مسعود از بیٹر چوائس دین امام الحق, جو بھی آپ کہہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک پروگریسو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک اگریسو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ شان مسعود کو مائنس نہیں کر سکتے. وہ پازیٹیو کرکٹ کھیلنے والا بندہ ہے, وہ یہ نہیں ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا لیکن وہ اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرے گا ODI میں, کیونکہ ٹیسٹ میں بھی وہ پازیٹیو کرکٹ کھیلتا ہے. وہ کبھی آپ نے اس کو ٹک ٹک کے حساب سے نہیں دیکھا. امام الحق کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ کوئی بہت اچھا نہیں ہے, ایون ODI میں بھی ان کا سٹرائک ریٹ کوئی بہت اچھا نہیں ہے, اور اب وہ کرکٹ نہیں رہی. اب 350 رنز بن سکتے ہیں اس چیمپئنز ٹرافی کے اندر, تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو امام الحق ہیں کیا وہ اس قسم کی کرکٹ اب کھیل سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے خود کو امپروو کیا ہے؟ ان کی ریسنٹ فارم جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور جو میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے جو چیز, وہ یہ ہے کہ ان کو پھر ٹیسٹ کرکٹ کیوں نہیں کھلائی گئی. بالکل ہی آپ ان کو آؤٹ آف پریکٹس رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے پریکٹس میچ وہ کھیلے ہیں, اس میں وہ کوئی اچھا پرفارم بھی نہیں کر پائے, یعنی اس پریکٹس میچ کے بیس کے اوپر بھی آپ نے ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا, اور آپ نے محمد حریرہ کو شامل کر لیا. اور کیا اب دوسرے ٹیسٹ میں ان کو آزمایا جائے گا اور محمد حریرہ کو صرف ایک ہی ٹیسٹ میچ دیا جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. محمد حریرہ نے ٹھیک ہے پہلی اننگز ان کی اتنی اچھی نہیں گئی, لیکن دوسری اننگز میں وہ پھر بھی جو ہے وہ کچھ بہتر پرفارم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ مشکل کنڈیشنز ہیں. مشکل کنڈیشنز میں اوپن کرنا نئی بال کے ساتھ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن یہاں پہ شان مسعود نے جو 50 کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یار شان مسعود ایک مضبوط امیدوار ہے. پھر ساجد خان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن بہرحال جو اسکواڈ سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں میری رائے ہے کیا ہے نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن فرسٹ چوائس جو پاکستان کا اوپنر اس وقت فخر زمان کے ساتھ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ حسیب اللہ ہے. یہ پلان بی ہے پاکستان کا. پلان اے تو سائم ایوب کے ساتھ ہی پاکستان جانا چاہ رہا ہے, لیکن اگر سائم ایوب فٹ نہیں ہوتے تو پلان بی پاکستان کا پھر حسیب اللہ کے ساتھ جانے کا ہے. یہ الگ بات کہ وہ بھی تھوڑا فٹنس مسائل کا شکار ہے, لیکن وہ اتنے انفٹ نہیں ہے کہ وہ فٹ نہ ہو سکے. ان کی فٹنس کے روشن امکانات موجود ہیں. بہرحال پاکستان امام اور فخر, بابر, رضوان, کامران غلام, سلمان علی آغا اور عرفان خان نیازی. جی ہاں, عرفان خان نیازی کو بہت سارے لوگ باہر کر رہے تھے. پہلے شاداب خان کو ان کی جگہ لایا جا رہا تھا, پھر کسی اور کو لایا جا رہا تھا, لیکن عرفان خان نیازی قسمت کا دھنی ہے بھائی. وہ اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے, اور خبریں یہی آ رہی ہیں, ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عرفان خان نیازی پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا حصہ ہوگا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, عرفان کے بعد شاہین شاہ آفریدی ہیں, نسیم شاہ ہیں, حارث رؤف ہیں, ابرار احمد ہیں اور سفیان مقیم. ابھی تک ساجد خان کا نام جو ہے وہ اس کے اوپر غور ضرور ہوا ہے, لیکن ابھی تک ان کا نام فائنل نہیں ہوا.
ابرار اور سفیان ہے، اس کے بعد محمد حسنین ہے، محمد حسنین بھی آپ کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کنفرم چوائس کے طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد طیب طاہر ہیں، طیب طاہر کو ایک بیک اپ مڈل آرڈر بلے باز کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو ہے کوئی مڈل آرڈر میں کوئی انفٹ ہوتا ہے تو وہ طیب طاہر ہوں گے جو ان کی جگہ لیں گے، اور عرفان نیازی کے نہ پرفارم کرنے کی شکل میں صورت میں بھی ان کو کسی میچ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ طیب طاہر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آخر میں حسیب اللہ جو کہ ایک سیکنڈ وکٹ کیپر کے طور پہ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ان کو ایک مین اوپنر کے طور پہ ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ان کا جو لیٹسٹ سٹیٹس ہیں لسٹ کرکٹ میں وہ بہت ایکسائٹنگ ہے، بہت زبردست لڑکا یہ نوجوان پرفارم کر رہا ہے، اور بلوچستان پیشین سے ان کا تعلق ہے، زبردست قسم کا، پیشین سے ہے یا زوب سے ہے، بہرحال بلوچستان کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مستقل زبردست اس میں نیوز میں حصہ بنتا ہے اپنی پرفارمنس کے ذریعے ڈومیسٹک کرکٹ میں۔ قومی ٹیم میں ابھی تک اس کو اس کے سلاٹ کے اوپر موقع نہیں ملا، یعنی یہ اوپنر ہے بیسیکلی، قومی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں یہ اوپنر پہ یا نمبر 3 پہ کھیلتا ہے، یہ نمبر 5-6 کا پلیئر نہیں ہے۔ ہم نے اس کو نمبر 5-6 پہ ٹرائی کیا ہے، ہم نے اس کو اوپننگ کے اوپر ٹرائی نہیں کیا، اور T20 میں بھی ہم اس کو نمبر 5-6 پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن اب یہ موقع بنا ہے کہ حسیب اللہ کو اوپننگ کروائی جا سکتی ہے، تو وہ فرسٹ چوائس اوپنر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن سٹل ابھی سائم ایوب کا انتظار کیا جا رہا ہے، سٹل یہ آفیشیل اسکواڈ نہیں ہے، اس میں کیا کوئی آخری لمحے میں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی وائلڈ پک بھی ہو سکتی ہے، وائلڈ کارڈ پک، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں چلتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان نے ریزرو بھی اناؤنس کرنے ہیں 3-4، ان میں بھی کچھ نام ہو سکتے ہیں، جیسے عباس آفریدی ہے، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں ٹیم کا حصہ، عباس آفریدی ہے، عثمان خان ہے، اس کو ریزرو میں شامل کیا جا سکتا ہے، مین 15 میں تو آنا اس کا بہت مشکل ہے، عبداللہ شفیق کی بھی جگہ نہیں بن رہی، وہ بھی ریزرو میں آ سکتے ہیں، مین اسکواڈ میں ان کی بھی جگہ نہیں بن رہی، ان کی جو ریسنٹ فارم ہے اس کے حوالے سے اب ان کے اوپر کراس لگا دیا گیا۔ آپ اپنی رائے دیجیے، آپ کے خیال میں پاکستان کا فائنل 15 رکنی اسکواڈ کون سا ہوگا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بابر حیات کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔